अस्सलाम वालेकुम। सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के फाउंडर्स में एक नाम डॉक्टर सैयद अनवर अली शाह साहब का भी है। डॉक्टर साहब अव्वलीन उन क़ायम करने वाले लोगों में हैं जिन्होंने ये अहद भी लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने न सिर्फ अहद निभाया बल्कि पूरे परभनी महाराष्ट्र में एक मिसाल भी क़ायम की। डॉक्टर साहब सफ़ा बैतुल माल के महाराष्ट्र के चेयरमैन भी हैं। आज इनके नंबर 3 और नंबर 4 बेटों की शादी पूरे परभनी में एक मिसाल क़ायम की है। और मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर साहब, इतने अच्छे अच्छे बेटे आपके, 1-1 करोड़ की ऑफ़र आती थी, ऐसा क्या हुआ कि आपने सुन्नत को अपनाया? ये सब जो है हमारे डॉक्टर अलीमुल्लाह खान साहब की तहरीक थी कि वो जो हमको मोहर किया और हमने उसी पे अमल पैरा है। और इससे पहले 2 बच्चों की शादी इसी तरीके से हमने अंजाम दिए। अभी 2 बच्चों की भी शादी इसी तरह से अंजाम दिए सुन्नत के तरीक़े पर। और आंदा एक बच्चा बाकी इंशाल्लाह उसी की शादी ऐसी सुन्नत तरीक़े पे की जाएंगी इंशाल्लाह। कोई लेन देन नहीं, जहेज़ नहीं, जोड़ा नहीं, घोड़ा नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, शादी ऐसी की गई है। डॉक्टर साहब, आपके दोस्तों में तो शादियाँ होती हैं बड़ी धूमधाम की, करोड़ों की, आपको ऐसा जी नहीं ललचाया कभी? हाँ जी, तो नहीं ललचाया, बट अब आपकी तहरीक थी और वाले साहब की तरबियत का असर, तो बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत तरीक़े पे जो शादी हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ बहुत। माशाअल्लाह। सलमान साहब, ऐसी शादी का आज के सोसाइटी में कितनी बड़ी ज़रूरत है इसकी? इस शादी की तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी बेजा रसूमात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और अपनी जो कम्युनिटी है वो अब बहुत ही पीछे जा रही है। तो इस तहरीक का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अभी इस करंटली में। परभनी की अहम शख्सियत में एक शख्सियत है जनाब फ़ारूक साहब की। ये पेशे से ताजिर हैं, लेकिन कई दीनी और ख़िदमत खल्क़ के कामों में आप सामने नहीं आते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका कंट्रीब्यूशन बहुत होता है। फ़ारूक भाई, आज की इन शादियों पर जिस तरीके से की गई, इस पर आपका कोई तबसरा चाहिए? नहीं, आपकी तहरीक से मुतासिर होकर हमारे चचा ने जो इक़दाम लिया, इससे पहले भी 2 उनके बच्चों की शादी इसी तरीके से हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी दूसरे 2 बच्चों की भी शादी ऐसी हुई और इंशाल्लाह मेरे बच्चे की भी शादी मैं ऐसे ही करूँगा इंशाल्लाह। परभनी की अहम शख्सियत जिन्होंने ख़िदमत खल्क़ में और दीनी ख़िदमत में और बिलख़ुसूस काउंसलिंग वगैरह के मामलात में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ये हैं जनाब सैयद अब्दुल क़ादिर साहब। क़ादिर भाई, आज की जो शादी है मुकम्मल जहेज़ नहीं, खाना नहीं, अगरचे के बहुत बड़े बड़े ऑफ़र थे इनको, फिर भी इन लोगों ने सुन्नत को तरजीह दी, इस पर आपका कोई तबसरा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज जो निकाह आने वाले दौर में इंशाअल्लाह तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि पूरे नौजवानों ने इसी तरीक़े से निकाह करना चाहिए। ऐसी शादियों का जो नक़द फ़ायदा होता है, इस मुहिम का जो नक़द फ़ायदा है, हमारे डॉक्टर हबीब शाह और डॉक्टर सलमान शाह साहब के कज़िन ब्रदर डॉक्टर मोहम्मद शोएब हैं मौजूद। डॉक्टर साहब, ये शादी कैसे लगी आपको? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत चंद शादियाँ हैं जो सुन्नत पे होती है। मतलब अब तक जितने मैंने अटेंड किए, इनके बड़े भाई की ही थी जो मैंने सुन्नत पे अटेंड की थी, उसके बाद इनकी ही कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं भी इसी तरीके से कोशिश करूँगा कि मेरी सारी शादी 100% सुन्नत पे ही होनी चाहिए इंशाल्लाह। ये है मिसाल, एक चिराग एक से दूसरा चिराग जलता है। अगर तमाम नौजवान ये अहद करें जैसे डॉक्टर शोएब साहब ने किया है, डॉक्टर हबीब और सलमान साहब ने किया है, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी नौजवान नस्ल में ये मैसेज बहुत तेज़ी से फैलेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर उसके बाजू में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए। इस दौर में शादी के नाम पर रुक़े के ऊपर अन्निकाह मिन सुन्नती हदीस लिखी होती है, जिससे सबसे पहला मैसेज ये जाता है कि ये निकाह किसी महारानी जोधाबाई की तरीक़े पे नहीं है, ये कोई कोर्ट मैरिज नहीं है, ये कोई साथ फेरे फेरने वाले मज़हब का निकाह नहीं है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने ये भी फरमाया कि जो मेरे इस तरीक़े पर ना चले फ़लैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं। ये ऐलान रुक़े के ऊपर। लेकिन जाएंगे आप तो जो शादियों में जो कुछ हो रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, आज के दौर में ये जो मंगनी है, ये जो शादी के दिन का खाना है, लड़की वालों के सर पर मुसल्लत किया जाता है, फिर जहेज़ जो खुशी से दिया जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि कोई हाथ उठाए जिनको जहेज़ तो मिला लेकिन उन्होंने डिमांड से लिया,
آپ ہی نہیں پورے ہندوستان پاکستان میں مسلمانوں کی قوم بہت خوددار لوگوں کی قوم ہے، بہت غیرت مند مردوں کی قوم ہے. کوئی یہ نہیں بولے گا کہ ہاں بالکل میں ڈیمانڈ سے لیا ہوں. اس ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر کو سب سے بڑا جھوٹا کہتے ہیں. اس سے بڑے جھوٹے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں مانگا، اللہ کا کرم ہے ہمارے 4 بیٹے ہیں، ہم نے کچھ نہیں لیا. وہ لوگ زبردستی کر کے دیے، وہ لوگ اصرار کر کے دیے. یہ جھوٹ. اللہ کے نبی کی سنت سے بغاوت کرنے کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ یہ لفظ خوشی سے ایجاد کیا ہے. اور انور علی شاہ صاحب اس تحریک کو قائم کرنے والوں میں سب سے اولین ہماری ایک ستون کی طرح ہمارے ساتھ رہے. ہم کو ہنگولی لے گئے، ہم کو سیلو لے گئے، ہم کو کہاں کہاں نہیں لے کے گئے اس مشن کو پھیلانے کے لیے کہ بس لوگ جیسے وضو اللہ کے نبی کے طریقے پہ، ٹوپی اللہ کے نبی کے طریقے پہ، ہرے پیلے شملے اللہ کے نبی کے طریقے پہ، بڑی داڑیاں اللہ کے نبی کے طریقے پہ، ہر طریقہ اللہ کے نبی کے طریقے پر ہے. اور اگر کوئی اس سنت پر نہیں عمل کرے جو ان کے اپنے مسلک کی سنت ہے تو پھر مسجد الگ کر لیتے ہیں، اس کو آنے نہیں دیتے. آپ کو معلوم ہے کہ جیب میں فتووں کے چھریاں رکھ کے پھرتے ہیں سب. تو جب ہر چیز میں سنت ہے، ہر چیز میں محبت رسول ہے، ہر چیز میں حب الہی ہے، تو پھر ایک بات یہ بتائیے میرے دوستو، آج آپ جج ہیں، آج آپ عالم ہیں، آج آپ مفتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے. استفتی بقلبک، اپنے قلب سے اپنے ضمیر سے پوچھو. تو آپ سنیے، علماء سے پوچھنا بعد میں، مفتیوں سے پوچھنا بعد میں، لیڈر سے پوچھنا بعد میں، پہلے اپنے ضمیر سے بھی تو پوچھئے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہر سنت کے لیے جھگڑا ہے، ہر سنت کے لیے جماعتیں مسجدیں الگ ہیں، لیکن نکاح کی سنت کے معاملے میں تمام کے تمام مسلک، تمام کے تمام علماء، تمام تو نہیں، کم از کم 5 to 10% علماء حق ہیں ابھی جو ہماری یوٹیوب پر فیس بک پہ آپ کو مل جائیں گے. باقی سب کا معاملہ ایک ہی ہے کہ سب سنتوں کے لیے تو برابر جنگ کریں گے، نکاح کی سنت کے لیے جنگ نہیں کریں گے، اتحاد کریں گے. اجماع ہے، اتفاق ہے سب میں. کون کہتا ہے کہ ہماری امت میں اتفاق نہیں ہے؟ نہیں، شادیوں کے معاملے میں پورا اتفاق ہے. کوئی مسلک کا نام لیجئے، منگنی کے بغیر کوئی شادی نہیں کرتا، خوشی سے جہیز کے نام بغیر شادی نہیں کرنا چاہتے. ولیمے کے اندر جو دکھاوا ہوتا ہے، میرے دوستو آپ لوگ قابل مبارکباد اس لیے ہیں کہ ایک ایسے نکاح میں شرکت کر رہے ہیں، کل آپ اللہ کے سامنے گواہ ہوں گے. حوض کوثر کا منظر، اب ٹائم بہت مختصر ہے، جب پریشان ہوں گے اپنے اعمال کے لیے، یا امتی پکاریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی دوڑ کر جائے گا، تو وہاں پر فرشتے بیچ میں پارٹیشن کھڑی کر دیں گے اور سوال کریں گے، کہیں گے اللہ کے نبی سے کہ ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھیں. اللہ کے نبی بھی دھتکاریں گے. ذرا سوچئے، اگر آپ سے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ منگنی کہاں سے لائی تھی، یہ خوشی سے جہیز کیا تم نے میری کسی بیٹی کو، کسی صحابی کو دیکھا تھا تم نے، یہ کس کے رسمیں تھیں، یہ ولیمے میں 500 اور 1000 آدمی کا کھانا تم نے کہاں سے لایا، جبکہ میرے علی کا ولیمہ 15-20 آدمی کا تھا، اللہ کے نبی کا سب سے بڑا ولیمہ 1 بکرے کا تھا. اللہ کے، ہم تو اللہ کے نبی سے بڑھ گئے، ہمارا معیار الگ ہے، وہ کلچر الگ تھا، ہمارا کلچر سے تعلق نہیں ہے اس کلچر سے، ہمارا کلچر الگ ہے، ہمارا خاندان بڑا ہے، نبی کا خاندان نہیں ہوگا، ہمارا خاندان بڑا ہے. تو میرے دوستو آج کی جو شادیاں ہیں یہ راجپوتوں کی شادیاں، یہ مشرکوں کی شادیاں، لیکن آج جو شادی ہو رہی ہے الحمدللہ، آپ کل حوض کوثر پر یہ گواہی دیں گے کہ ہاں ایک شادی میں نے اٹینڈ کی تھی. ورنہ عام طور پر جو آپ شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں، کس قسم کی شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں آپ کو معلوم. اب یہاں کا تو ابھی تو ذرا ناندیڑ، اورنگ آباد، پربھنی وغیرہ کے اندر ابھی تھوڑا ہے، ابھی 5 سال کے بعد چینج ہو جائے گا. کیونکہ میری کسی شاعر نے کہا میری غربت کو شرافت کا ابھی نام نہ دے، وقت بدلا تو تیری رائے بدل جائے گی. آج سے یہی 5 سال پہلے اورنگ آباد والے کہتے تھے، پربھنی والے کہتے تھے، ناندیڑ میں کہتے تھے کہ نہیں آپ کے حیدرآباد کے جو نخرے ہیں، جو چونچلے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں. لیکن آج ہی میں ابھی ناندیڑ سے آ رہا ہوں. ایسی شادیاں، آدمی کا معیار، معاشی معیار جیسا جیسا بڑھتے جاتا ہے نا، ویسے ہی میری غربت کو شرافت کا بھی. کوئی غریب ہے تو یہ مت سمجھیے کہ شریف آدمی ہے، یہ بالکل سنت پہ چلنے والا ہے. وقت بدلا تو تیری رائے بدل جائے گی. ذرا آنے دے 10 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں، پھر دیکھ میری 1 کروڑ جس دن ہو جائیں گے مجھے یہاں بھی نہیں دیکھے گا تو. خیر،
انور علی شاہ صاحب اور ان کے فرزندان نے اس مشن کے لیے، مشن سمپل ہے، مشن ویری سمپل ہے. آپ لوگ جج ہیں، آج آپ لوگ آپ کے ضمیر کو مفتی بنائیے، عالم بنا کے خود فیصلہ دیجئے آپ کا کیا فیصلہ ہے. سمپل یہ سوال ہے کہ شادی کے معاملے میں سنت کی مکمل اتباع ضروری ہے یا نہیں؟ بس سمپل کوشچن ہے. ہر معاملے میں جب سنت کی اتباع ہے تو پھر نکاح بھی، دیکھیے شادی کا لفظ ہے ہی نہیں قرآن میں، عربی زبان میں نہیں ہے. عربی یہ ایران سے آیا، یہ فارسیوں سے آیا ہے. ہنگامہ کرنا، دھوم دھڑاکے کرنا. اسلام میں نکاح ہے. بات چیت یا لڑکے کو دیکھنے کے اسٹیج سے لے کر آخری رسم جو بھی ہوتی ہے، اس پورے اسٹیج کو اسلام نے نکاح کہا ہے. تو اللہ کے نبی نے، ان کی صاحبزادیوں نے، صحابہ کرام نے جو نکاح کیے، جس طریقے سے کیے، ہمارا سوال یہ ہے وہی طریقے پر، اسی طریقے کی اتباع کرنا فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ اس کو علماء طے نہیں کر پاتے. یہ ہے پرابلم. کوئی ایسا مسلک نہیں، کوئی ایسے عالم نہیں جو جہیز کی تائید کریں گے، کوئی ایسے عالم نہیں جو فضول خرچی کی اجازت دیں گے. ایک گھنٹہ تقریریں کروا لیجئے ان سے، ایک گھنٹہ، اور ایسے معصوم عوام کو مزید گمراہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب جہیز جائز نہیں ہے، فضول خرچی جائز نہیں ہے، مس گیدرنگ جائز نہیں ہے، منگنی جائز نہیں ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ایسی دعوت کا دعوت نامہ قبول کرنا جائز ہے کیا؟ یہ بتاؤ. گٹکے سے اگر کینسر ہو رہا ہے تو سب سے پہلے گٹکا چھوڑو. موز سے، آم سے، میوے سے، اگرچہ کہ موز، آم، کھجور سب جائز ہیں، حلال ہیں، لیکن اگر تمہاری شوگر ٹاپ لیول پہ پہنچ گئی ہے تو یہ کھانا خودکشی ہے، یہ حرام ہو جاتا ہے. نہیں، یہ نہیں بولنا چاہتے. حرام ہے، جہیز حرام ہے، جہیز جائز نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن کوئی خوشی سے دے تو جائز. یہ ہے وہ مسئلہ. اس لیے ہم کو پچھلے کئی سال سے محنت کرنے کے باوجود، گاؤں پھرنے کے باوجود، ہم کو کامیابی اس لیے نہیں ملتی کہ عام لوگ ساتھ دے رہے ہیں، علماء ساتھ دینا نہیں چاہتے، اہل مدارس ساتھ دینا نہیں چاہتے، کیونکہ اس نصاب میں جو چیز شامل نہیں ہے وہ سماج میں انقلاب لانے کا وہ جو پروسیس ہے وہی شامل نہیں ہے، صرف احکامات ہیں. اگر یہ ساتھ دیتے، میرے دوستو یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو پچھلے 10 سال سے ہم جتنی مرتبہ مراٹھواڑہ میں آئے ہیں، پروگرام کرے ہیں، اس میں موجود تھے. جہانگیر بھائی خود گواہ ہیں اس بات کے. صرف اس ایک 10 سال کے اندر جو چینج ہوا ہے، شادیوں کے اندر غریب ماں باپ کے لوٹنے کا ریٹ بڑا ہے یا گھٹا ہے؟ آپ دیکھیے. لڑکیاں، گھروں سے بھاگنے والی لڑکیوں کی تعداد بڑی ہے یا گھٹی ہے؟ طلاق اور خلا کے اسی جہیز کی وجہ سے کیسز بڑھ گئے یا گھٹ گئے؟ یہ تو ہوگا اگر ہمارا ساتھ دیتے. ساتھ کوئی دینا نہیں چاہتا، مگر آپ جو شرکت کر رہے ہیں آج کم از کم ایک میسیج لے کے جائیے دوستو. آج جو ایشوز ہیں، پچھلے 2 سال 3 سال 4 سال، ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیے، یہ 2 سے ملٹیپلائی نہیں، 3 سے ملٹیپلائی نہیں ہو رہے، یہ ہزار گنا ملٹیپلائی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ڈیورس ریٹ 1% ہے، طلاق 1% ہے، 100 میں 1. سعودی کے اندر 50% طلاق، یورپ اور امریکہ میں 70% طلاق، لیکن ہماری سوسائٹی میں 1% طلاق. آپ خوش ہو گئے نا؟ دوسری سائڈ آف دا کوائن بتاتا ہوں میں آپ کو. شادی کے بعد جو اسٹرین ریلیشن شپس ہیں، جھگڑے ہیں، علیحدگی ہے، خلا کے مطالبات ہیں، وہ اپنے گھر میں ماں کے بعد جا کے بیٹھ گئی ہے، یہ ادھر جانے کا نام نہیں لیتے، ایگو کا معاملہ آ گیا ہے، 1 بچہ 2 بچے لٹک رہے ہیں بیچ میں، اس کو کہتے ہیں اسٹرین ریلیشن شپس، اور وہ ہماری سوسائٹی میں 60%. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کاؤنسلنگ نہیں کرنا چاہتے. کاؤنسلنگ کے نہیں ہونے کی وجہ سے حیرت ہوتی ہے. بچے کو BE دلانا ہے، MBBS میں دلانا ہے، کوئی علاج کرنا ہے، کینسر ہو گیا ہے، ہر چیز کے لیے پہلے جا کے کاؤنسلر کے پاس، کنسلٹنسی کے پاس جا کے پیسے خرچہ کرتے ہیں، اکاؤنٹس کے لیے کنسلٹنسی کے پاس جاتے ہیں، ٹیکسوں سے کیسا بچنا ہے وغیرہ وغیرہ سب کے لیے. اور اگر معمولی ایک کرسی خریدنا ہے، میز خریدنا ہے، کچھ بھی ہے تو کتنے دن چلے گی اس کو اچھی طرح چھان پٹک کے لیتے ہیں.
اپنی بیٹی اپنے بیٹے کو ساری زندگی کے لیے حوالے کر دے رہے, اس کے بارے میں کچھ بھی باتیں نہیں, اسی کو کاؤنسلنگ بولتے ہیں. کاؤنسلنگ کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ کاؤنسلنگ جو پروفیشنل کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہاں پر آ کے کیا دے رہے ہیں کیا لے رہے ہیں یہ خود راز کھل جاتے, وہ بتانا نہیں چاہتے, پیپر پہ لکھنا پڑتا ہے, یہ بتانا نہیں چاہتے. شادی کے بعد آتے ہیں پھر بھاگ بھاگ کے, کبھی آئیے ہمارے کاؤنسلنگ سینٹر پہ, ہم بتاتے ہیں. شادی کے بعد آ کے روتے ہیں, صاحب 15 لاکھ خرچہ ہو گئے تھے, صاحب 20 لاکھ خرچہ ہو گئے. کوئی کہتے ہیں یار بہن کی بچی سمجھ کے کرے تھے, ہم کو کیا معلوم تھا ایسا ہے. کوئی صاحب بولتے ہیں کہ ارے بھائی وہ فلاں جماعت کا آدمی تھا, اب ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کیا پوچھنا ان سے, ہم نے پوچھے نہیں. کاؤنسلنگ کا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ, بدترین مسئلہ, میں یہ سب اس لیے بیان کر رہا ہوں دوستو, اس سوسائٹی کا پورا بگاڑ نہ RSS کر رہی ہے, نہ BJP کر رہی ہے, نہ کوئی یوگی کر رہا ہے. اس سوسائٹی کا بگاڑ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے, اور اس بگاڑ کی جو مین ریزن ہے, مین روٹ ہے, وہ ویڈنگ سسٹم ہے آپ کا. یہ ویڈنگ سسٹم صحیح کر دو, آپ کو پتہ نہیں کہ کتنے چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی نافرمانی دیکھیے. میرے سامنے سارے کے سارے بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں جو شادیوں کے اندر جو سب سے پہلے تو اپنے بیٹا بیٹی کی شادیوں کو ڈیلے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے لیے عذاب کیوں مول لینا چاہتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں میری طرح کے, یہ شادی کی جو بات چیت ہوتی ہے نا, جس میں بروکری کرتے ہیں, عام لوگ, آئی ایم سوری ٹو سے سر, یہ دلالی ہوتی ہے. چچا جان بیٹھے ہیں بات چیت کے لیے, خالو پاشا, بڑے ماموں, چھوٹے بھونئی, یہ سب بیٹھ کے ادھر سے کیا طے کرتے ہیں. بات چیت کی سنت نہیں ہوتی وہاں پر. اللہ کے نبی کی جو بات چیت کی سنت تھی, حضرت خدیجہ سے نکاح کے وقت میں ابو طالب تھے وہاں پر, اور وہاں پر حضرت عباس تھے. 1 پوائنٹ ایجنڈا, مہر, بس مہر کیا ہوگا. لیکن کتنے لوگ آئیں گے, کیا کھائیں گے, کتنا سونا چڑھایا جائے گا, فریج دیں گے, ٹی وی دیں گے, کار دیں گے, ہر معاملے پہ گفتگو ہوتی ہے, مہر پہ گفتگو نہیں ہوتی. اور ایکٹرز, ان سے بڑے ایکٹر کوئی نہیں ہوتے. جو اصل چیز ہے, بعد میں بولتے ہیں کہ ارے کیا کھانے کی کیا ضرورت تھی, جہیز کیا, ارے نہیں ہم بولے تھے, بہت سمجھائے, نہیں مانے, میں مارے ایسا کر دوں تو روئے ایسا کر, ایک محاورہ ہے. لیٹ میرجز کا معاملہ یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نافرمانی یہ ہو رہی ہے. کس کس گھر میں ہو رہی ہے, اپنی اولاد کا احتساب خود کیجئے, کہ بالغ ہونے کے بعد پہلے نکاح بعد میں کیریئر. یہ حدیث کا حکم, پہلے نکاح بعد میں کیریئر. تو اسرون الحیات الدنیا بل تو اسرون الحیات الدنیا, آپ نے سنا ہے. ہم نے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے, وہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نہیں بچی کو گریجویشن کرنے دو, نہیں بیٹا ذرا پوسٹ گریجویٹ ہو جائے, نہیں ذرا اچھا رشتہ آنے دو. لڑکا لڑکی کو جو 26 سال 27 سال 28 سال کے کر رہے ہیں, کتنا بڑا گناہ ہے. اسی کی وجہ سے دیکھیے شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. بچی 28-29 کی ہو جاتی ہے, بچہ بھی 28-29 کا ہوتا ہے سیٹل ہونے تک کے. لیکن جب بچے کے لیے لڑکی تلاش کرتے ہیں تو لڑکے کی ماں کو 20-22 سال کی چاہیے, رائٹ. اب یہ 30 والی کہاں جائے گی؟ اب یہ یا تو کسی ایسے آدمی سے شادی کرے جس کی ڈائیورس ہو گئی ہے, جس کی بیوی 2 بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئی ہے یا مر گئی ہے, اب اس سے کرے. وہ نہیں کرے گی. کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ کیا اخبار نہیں دیکھتے, سوشل میڈیا نہیں دیکھتے کہ آپ کی کتنی بڑی تعداد میں لڑکیاں بھاگ رہی ہیں؟ ہماری غیرت نہیں جاگتی. ارے ایسی بے غیرت قوم ہو گئی, ایسی بے حس قوم ہو گئی کہ غصہ آنے کے بجائے, ان کا چہرے کا رنگ چینج ہونے کے بجائے فارورڈ کرتے ہیں اس میسج کو کہ دیکھو ہماری بہن ذلیل ہو رہی ہے, آپ بھی دیکھو, آپ ان کو فارورڈ کر رہے ہیں, ان کو ایسی بے غیرتوں کی قوم ہو گئی. ان کی غیرت کہاں چلی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے کتنی بار سنی مجھے نہیں معلوم, کہ کسی بستی پر عذاب نازل کرنے کا حکم ہوا. فرشتوں نے کہا کہ وہاں تو ایک ایسا آدمی ہے جو پلک جھپکنے میں کتنا سیکنڈ لگتے ہیں, اتنا بھی تیری یاد سے غافل نہیں تھا. اللہ نے کہا پہلے اس پر عذاب الٹو. کیوں؟ آگے کی بات بہت اہم ہے کہ جب ہمارے احکامات ٹوٹتے تھے تو اس کو غصہ نہیں آتا تھا. جب آپ کے پاس ایسی شادی کا دعوت نامہ آ رہا ہے جس میں لڑکی کے باپ کو گھر بیچنا پڑ رہا ہے, سود پہ پیسہ لانا پڑ رہا ہے, منیمم لیول پہ جو بدترین نقصان سوسائٹی کو ہو رہا ہے کہ یہ نوجوانوں کو بہنوں کی شادی میں سب کچھ لٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں مجبوری سے. اب یہ کیا کریں گے نوجوان؟ بھائی کا حق, بھائی کی وراثت کا حق یہ پورا لے رہا ہے بھونئی ایک. اور یہ کیا کر رہے ہیں نوجوان لڑکے؟ کلرک, ٹیچر, کانسٹیبل, آٹو, ٹیکسی, موس کی بنڈی, ترکاری کی بنڈی. آپ کو پنکچر والے کہا جاتا ہے. کیوں؟
کیونکہ آپ میں ڈاکٹر انجینئر ہوں گے لیکن اوور آل کمیونٹی کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے, اور اوور آل کمیونٹی پوری پنکچر والوں کی لیول کی ہے. دادا جان بیچ کے سارے پھپھوؤں کی شادیاں کرے, یہ جو پھپھا ہے سارے ڈاکو. نانا جان جو زیادہ جو تھوڑی بہت بچی تھی وہ بیچ کے شادیاں کرے اور ہمارے خالوؤں کو خریدے. اس کے بعد پھر آپ کے بھو نہیں آئے. کسی سے پوچھئے وہ کہے گا کہ بڑی آپا کی شادی میں ایک فلیٹ تھا بک گیا. اب سوال یہ ہے کہ آپ کی کل بچی بڑی ہوگی, 5 بچیاں ہوں گے اس کے, انہیں کیا بیچے گی؟ سوچا ہے آپ نے کبھی؟ یہ مسائل جیسا میں بتا رہا ہوں, ڈائیورس ریٹ, لیٹ میرجز, لیک آف کاؤنسلنگ, بہت لمبی داستان ہے. کل ظہر کے بعد ایک پروگرام ہے, اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آئیے, انہی ٹاپکس پر بات ہوگی. پھر یہ جو مسائل بڑھ گئے, کون ذمہ دار ہیں اس کے؟ جن کے سامنے ہم نے بات رکھی تھی, ساتھ نہیں دیا. میں کوئی اکیلا نہیں ہوں. مجاہد الاسلام قاسمی صاحب پہلے انسان تھے جنہوں نے یہ ہماری سوشل ریفارم سوسائٹی کو قائم کرنے کی ہم کو ہمت دلائی. مولانا علی میاں نے کیا کیا نہیں کہا اس بارے میں. اس دور میں بھی کئی اتنے علماء ہیں لیکن لوگ سننا نہیں چاہتے. علماء کی میجورٹی اس کو اپلائی کرنا نہیں چاہتی. نتیجہ یہ ہے دوستو, یہ کیا ہے, یہ بیٹھ کے پانی پینے کی سنت کے برابر نہیں ہے. یہ جو دو نوجوان آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ ہاں بہت اچھا کیا, ماشاءاللہ اچھا نکاح کیا آپ نے, کر لیے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں, یہ والا معاملہ نہیں ہے. یہ حلال و حرام کا معاملہ ہے. ابھی غیاث رشادی صاحب آپ لوگ واقف ہیں اچھی طرح سے, ان کی چھوٹا سا کتابچہ ہے حلال و حرام. کبھی اس کتاب کو پڑھ لیجئے, ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ان شادیوں کے لیے لکھا ہے. انہوں نے جو ایک حدیث لکھی, میں وہ ایک حدیث سنانا چاہوں گا آپ کو, کیونکہ یہ شادیاں ہر آدمی, جتنے لوگ موجود ہیں سب جانتے ہیں کہ یہ شادیوں کے رسومات اللہ کو پسند نہیں ہیں, اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے, سب جانتے ہیں. پھر بھی کرنے پہ کیوں مجبور ہیں؟ کیونکہ جب چھوٹی سی مثال کہ خاندان میں اگر 4 بھائی ہیں تو بڑے بھائی کی بیٹی یا بیٹے کی جو شادی ہوتی ہے وہ باقی 3 بھائیوں کی بیویوں کے لیے جو چیلنج بنتا ہے وہ اپنے شوہروں کے کان میں کیا کہتی ہیں. یہ پورا ہوتا ہے پورے سوسائٹی میں, ہرس, لالچ, وہ جیسا کرے. پھر جب میجورٹی کرتی ہے تو سو بھی کر رہے ہیں, لہٰذا جائز ہو گیا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغبطن فاجرن, دیکھو تم فاجر کو دیکھ کے رشک مت کرو. کتنی اچھی شادی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. شادی ایسی ہونا چاہیے. دیکھیے نہیں ہم کو کھانا نہیں چاہیے, نہیں جہیز نہیں چاہیے, بس شادی معیاری دے دیجیے آپ. یہ کیا ہے؟ بھیک خود حرام ہے. میرے دوستوں ان شادیوں میں کتنے حرام ہیں کاؤنٹ کرتے چلے جائیے. لا تغبطن فاجرن بنعمت فإنک لا تدری ما ہوا لاقی بعد الموت. ہم فلاں نے 20 لاکھ کی شادی کی, فلاں نے 50 لاکھ کی شادی کی, فلاں کی گاڑی ایسی تھی, فلاں نے یوں جہیز دیا, فلاں نے شادی کا کھانا یوں دیا. سب یہ عورتیں آپ کو کرتی ہیں مجبور. اور عورتوں کے آگے مجبور کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ اس سے پہلے کئی بار بیان کی جا چکی ہے کہ آپ آج کے اس تقریر کے بعد اگر جا کے فیصلہ سنائیں گے بھی گھر میں بیوی کو کہ اب ہم ہمارے بیٹے کی شادی سنت پر کریں گے تو وہ اوپر سے نیچے تک کے بولے گی اچھا میرے ابا سے لیے وقت یاد نہیں آیا اسلام, اب یاد آ رہا. جو آدمی اپنی بیوی کو بغیر 1 روپیے کے خرچے کے شادی کر کے لایا ہے, اگر اس کی 4 بیٹیاں بھی ہو جائیں تو ان بیٹیوں کی شادی کے لیے سب سے پہلے بیوی آگے بڑھ کے سپورٹ کرے گی. لیکن جس آدمی نے بھلے 2 لاکھ روپے خرچہ کروائے, جوڑے کی رقم وصول کی, 200 آدمی کا کھانا کھایا, آج اس کی بیوی اب اس کی ایک بیٹی پر 10 ٹائمز مور خرچہ کروائے گی, بدلہ لے گی. دس از دی پرابلم. دوستو اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا تھا ہمیں کہ لا تغبطن فاجرن. دیکھو فاجر کون ہے؟ فاجر وہ ہے جس کو معلوم ہے پھر بھی ایزی لیتا ہے. ارے نہیں بھائی, وہ زمانے کا کلچر الگ تھا, اللہ کے نبی کا بالکل صحیح ہے, لیکن آج کا کلچر الگ ہے. یہ کمبخت یہ کہہ رہا اپنی زبان سے کہ میں اس کلچر سے میں کیا کر سکتا ہوں, میرا وہ کلچر نہیں ہو سکتا. میں نماز میں فساد کرنے کا ہاتھ یہاں باندھنے پر جنگ کر سکتا ہوں, یہ میرا کلچر ہے, لیکن اللہ کے نبی کے اوپر نکاح نہیں کر سکتا میں. یہ ہے فاجر. فإنک لا تدری, تم کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ لاقی بعد الموت قاتل لا یموت. ایک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا قاتل مقرر کر چکے ہیں کہ جس قاتل کو موت نہیں آئے گی, یعنی نار, دوزخ کی آگ. ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں دوستو. مسئلہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات یاد آتی ہے. اللہ نے
حلال کے 9 دروازے رکھے، حرام کا 1، لیکن آدمی حرام کے دروازے کی طرف جاتا ہے. اور حرام چاہے کتنا تھوڑا، ان کے الفاظ ہیں، غیاث رشیدی صاحب کی کتاب پڑھیے ضرور، چاہے کتنا تھوڑا حرام کیوں نہ ہو، حلال پہ بھاری پڑتا ہے. کیونکہ ایک آدمی کرتا ہے، ایک آدمی کوئی شادی کے اندر ایک نئی رسم کو ایجاد کرتا ہے، سارے کے سارے عورتیں آپ کی مجبور کرتی ہیں، آپ کا تقوی، آپ کی نمازیں، آپ کی داڑیاں، آپ کی ٹوپیاں سب دری رہ جاتی ہیں. تو پھر فائدہ کیا ہے؟ جب ٹیسٹنگ ٹائم ہے، یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت خیام آیا. میرے دوستو، حلال کمائی سے تعلق ہے جہیز کا، کھانوں کا. پھر میسر کہا گیا ہے اس کو، حرام کمائی میسر کی ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ پوچھتے ہیں شراب اور میسر کیا ہے؟ میسر کہتے ہیں جوے کو. ایزی انکم، بی اے کیا، بی ایس سی کیا، ڈاکٹریٹ کیا، فارمیسی کیا، کچھ بھی کیا، اتنا پیسہ خرچہ ہوا، اب اس کو گاڑی خریدنے کے لیے 4-5 سال لگیں گے، کار خریدنے کے لیے، اب اس کو گھر بنانے کے لیے 4-5 سال لگیں گے. ایزی میں لڑکی والے خود دے رہے ہیں تو لے لو خاموشی سے، سب لے رہے ہیں میں بھی لے رہا ہوں. یہ میسر ہے، یہ جوا ہے اور یہ حرام ہے، یہ رشوت ہے، اس لیے حرام ہے. اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. ہمارے ویڈیوز پہ علماء کی اسپیچز سنیے، واٹس ایپ نمبر لے جائیے، ہم آپ کو بھیجیں گے. یہ رشوت ہے، سمپلی اس لیے رشوت ہے کہ میں اس سے پہلے کئی بار مثال دیتا ہوں، بس اسی مثال پہ بات ختم کروں گا کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کی کبھی گاڑی پکڑے گئی ہے، پولیس والے نے پکڑی گاڑی، کتنے دے کے جان چھوڑائی؟ چالان تو بہت ایکسٹریم کیس میں ہوتا، کچھ نہ کچھ خوشی سے دے دو، اس کو خوشی سے دو اور نکل لو. اور اگر وہ خوشی سے نہ دیں تو اس گاڑی کے چھوٹنے کے چانسز کتنے % ہیں؟ 0. اگر کوئی لڑکی کا باپ یہ کہہ دے کہ معافی چاہتا ہوں، میں میرے نبی کے طریقے پہ کروں گا، 500 آدمی تو دور کی بات ہے، میں 5 آدمی کا بھی کھانا نہیں کھلاؤں گا. کسی نے کہا کہ بھائی بیڈ دینا دور کی بات ہے، میں بیڈ شیٹ بھی نہیں دوں گا. کتنے چانسز ہیں اس کی بیٹی کی شادی کے؟ یہ رشوت ہوئی یا نہیں؟ میرے دوستو، ایسی دعوتوں میں جو جا کے کھا رہے ہو آپ، جن شادیوں میں منگنی ہے اور خوشی سے جہیز ہے اور کھانے ہیں شادی کے دن کے، یہ رشوت کے کاروبار میں آپ نہ صرف حصہ لے رہے ہیں بلکہ انکریج کر رہے ہیں. اور علماء جب چلے جاتے ہیں تو تمام کو سکون کی رات کی سانس مل جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے بھائی، علیم صاحب آ گئے نا، اب جائز ہو گیا. یہ تو سب سے بڑا مسئلہ علماء کی طرف سے ہوتا ہے. علماء نے کبھی ہماری مخالفت نہیں کی، ہمیشہ ہمارے سر پر ہاتھ رکھا، سرپرستی کی. لیکن پرابلم کیا ہے کہ جب یہاں یہ معاملہ آتا ہے تو جہیز جائز نہیں ہے، لیکن خوشی اس کا رخا قبول کرنا خوشی سے ہے تو جائز ہو جاتا ہے. میرے دوستو، آپ لوگ تمام قابل مبارکباد ہیں. آج ایک ایسے 2 مجاہدین کے نکاح میں شریک ہوئے ہیں. ان کے جو بھی سسرال والے ہیں ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ بھی مجاہد لوگ ہیں، کیونکہ سب سے بڑا مردوں کی طرف سے سب سے بڑا ایکسکیوز یہ رہتا ہے لڑکیوں کی طرف سے کہ ہاں بھائی وہ لوگ نہیں ہونا بلکہ بولے، لیکن پتہ نہیں بعد میں لڑکے کی ماں کیا بولے گی. بلیک میل کہتے ہیں اس کو. اور آج الحمدللہ لڑکے اور لڑکوں کے والدین اکثر جہیز کے خلاف ہیں، کھانا لینا نہیں چاہتے. یہ فتنہ لڑکیوں کی ماؤں کا ہے، وہ اصل فتنہ ہوتی ہے. وہ فتنہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اس کے باپ نے بھی اس کی شادی میں خرچہ کیا تھا، لہٰذا وہ اپنے شوہر کو چپ کرا کے بیٹی کے لیے سب کچھ خرچہ کرتی ہے. جو لوگ آج اپنی بیٹیوں کو 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ دے کر خوش ہیں، یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی نہیں، اپنے آنے والی نسلوں نواسیوں کی خبریں کھود رہے ہیں. کیونکہ آج آپ اگر 10 لاکھ 20 لاکھ اپنی بیٹی کے لیے کر رہے ہیں کچھ بیچ بچا کے، آنے والے دور میں جبکہ مسلمان فاشسٹوں کا ایسا شکار ہے، اب مسلمانوں کو چپراسی کے علاوہ سرکاری نوکری ملنے والی نہیں، کوئی کارپوریشن، کوئی منسٹری، کوئی انڈسٹری نہیں ملے گی. آپ کی قوم پوری کی پوری پنچر بنانے والے ٹھیلے والوں کی بن جائے گی. پورے سیاسی دلال ہوں گے، کوئی ایم ایل اے ایم پی نہیں بنے گا، ووٹ دلانے والے دلال بنیں گے. ایسے وقت میں آج آپ جس بیٹی کو 5 لاکھ 10 لاکھ خرچہ کر کے خوش ہو رہے ہیں، کل اس کے 2-3 بیٹیاں ہو جائیں گے تو وہ کہاں سے لائے گی؟ کیا وہ عائشہ کی طرح سابرمتی میں کود کے خودکشی کرے گی؟ کیا وہ MJ اکبر نے جو آرٹیکل لکھا کہ بامبے میں 50% پروسٹیٹیوٹس پورے مسلمان ہیں، کیا وہ بنے گی؟ میرے دوستو، ریکویسٹ ہے آپ سے، اس مشن کا ساتھ دیجیے. یہ آپ کی پوری اکنامی کو تباہ کر رہا ہے.
یہ آپ کے سوسائٹی کو دلتوں سے بھی بدتر بد اخلاق بنا رہا ہے. آپ کو صرف ایک چیز میں ساتھ دینا ہے. آج تک آپ نے ایسی شادیاں اٹینڈ کی جس میں مشرکوں کے رسوم تھے, ہو گیا. آج تک آپ نے خود بھی جہیز لیا, دیٹ از پاسٹ. توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ شراب سے جب صحابہ نے توبہ کی تو جس ادا سے توبہ کی, اس ادا کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ تمہارے سابقہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. سابقہ جتنے شراب کے گھونٹ پیے وہ بھی نیکی, ماشاءاللہ. آج تک آپ جہیز لیتے رہے, دیتے رہے, ایسی شادیوں میں جا کے یہ پیٹ کے اندر وہ خون میں شامل ہو گئی بے غیرتی, بے حسی, کہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی گھر بکا ہے, اس کے لیے کوئی لڑکی کا بھائی روڈ پہ آ گیا ہے. پھر وہ لڑکی کا بھائی جب خود شادی کرتا ہے کسی اور گھر میں جا کے وہی ڈاکہ مارتا جو بھونی اس کے گھر پہ مار کے گیا ہے, سب ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں. دیٹ از پاسٹ. آج یہ کیجئے, آج عہد کیجئے اللہ کے اس گھر میں ان عظیم مجاہدین کی مثال سامنے رکھتے ہوئے آج کے بعد کسی ایسے آدمی کی شادی کا دعوت نامہ قبول نہیں کریں گے, اس سے معافی چاہیں گے. معافی چاہتا ہوں, یہ نکاح میں, یہ شادی میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے, میں نہیں آ سکتا, سوری. ایک جملہ تیر کی طرح لگے گا, یہ تیر چلائیے, اتنا ساتھ دیجئے بس. دیکھیے 5-10 سال میں صرف مسلمانوں کی اکنامی چینج نہیں ہوں گی. 85 کروڑ جو اس وقت اس مذہب سے بغاوت کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے, میں کھل کے بولنا نہیں چاہتا, علل اعلان کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں, ہمارا مذہب الگ ہو گیا ہے, وہ پورے آپ کے ساتھ آئیں گے. آپ لوگ ان کے لیے دروازہ کھولیے, ان کے لیے رکاوٹ مت بنیے. میرے دوستو, عہد کیجئے کہ میں آج کے بعد انشاءاللہ کسی ایسے شادی کے دعوت نامے کو قبول نہیں کروں گا جو شادی میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوگی. کیا وعدہ ارادہ کر سکتے ہیں دوستوں؟ جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ. طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پھر اس کے بازو میں جو بیل آئیکن دکھ رہا ہے اسے کلک کیجئے.